बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीर फ़ाकी, आप देख रहे हैं कॉरेस्पोंडेंट चैनल। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोगों की आरा जो हमें मिलती हैं वो हमारे लिए बड़ी रहनुमाई का एक दर्जा रखती हैं। उससे हम अपने प्रोग्राम को, अपनी गुफ्तगू को बेहतर करने की बहरहाल कोशिश करते हैं। हम रवायती प्रोग्राम नहीं कर रहे जिस तरह से मीडिया पे चलते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। हम गुफ्तगू करते हैं, सीरियस गुफ्तगू करते हैं, ताकि जो बात हो रही हो, जो मसले पे डिस्कस किया जाए, वो मसला जो है उसका कोई ना कोई हल भी सामने लाया जाए। हमारे साथ क्योंकि तारिक खुर्शीद साहब एक बहुत जहांदीदा मुमताज़ स्कॉलर्स हैं और इन्होंने इस मुल्क की तारीख़ जो है, तारीख़ी अदवार जो हैं, सारे ही जितनी भी हुकूमतें आईं, फ़ौज के जो हुकूमतें आईं, सबको देखा हुआ है। तो ज़ाहिरी बात, और फिर अपने कुछ हड्डबीतीज़ हैं, कुछ अपने साथ भी मतलब उनके साथ कोई ऐसे नारवा सलूक भी हुए। तो जब इस तरह के लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो एक तो ख़ुद इस मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं, इस मुल्क को मामलात को बेहतर देखना चाहते हैं। हम किसी अदारे के ख़िलाफ़, किसी महकमे के ख़िलाफ़, किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं होते। हम जब डिस्कस करते हैं तो उसका मतलब भी ये होता है कि इस डिस्कस के नतीजे में अगर कहीं किसी के कान में कोई अच्छी बात पड़ जाए और वो लोग उसके ऊपर अमल करें और हमारा मुल्क आगे बढ़ जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है नाज़रीन, जिस तरह से हमारी पॉलिटिकली, ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेकर अब तक हमने कोई इस्तेकाम नहीं देखा किसी भी सियासी हुकूमत का। हाँ, ये ज़रूर है कि जब एक डिक्टेटरशिप आती रही है उसका इस्तेकाम ज़रूर रहा है, क्योंकि पावर जो होती है ताकत का एक अपना असूल है, अपना सच है। बाकी जो हमारी पॉलिटिकल हुकूमतें हैं वो अपने अखलाक किरदार के हवाले से भी उतना अच्छा किरदार अदा नहीं कर सकी कि वो कहीं किसी तरह से हम उनको ये कह सकें कि बड़ी आइडियल हुकूमत थी। अब फिर ये एक नया बंदोबस्त हुआ है, हुकूमत बन गई, असम्बलियाँ बन गई, सेनेट हो गया, सदर बन गए, सारी चीज़ें अब स्मूथली चल रही। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो फ़ज़ा में आसार हैं जो देखे जा रहे हैं, जो मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। हम यही, और फिर हमारी जो अदलिया में इस वक्त केस चल रहे हैं वो उसमें भी हम देखते हैं कि अदलिया के जजों में भी कोई तकसीम है, हर महकमे में कहीं ना कहीं तो तकसीम है, इस्टेब्लिशमेंट में तकसीम है। ये तकसीम जो है ये हमें कहाँ लेकर जाएगी, हमें क्या फ़ायदा देगी, क्या नुकसान देगी। आज हम इसके ऊपर तारिक खुर्शीद साहब का मतलब बेलाग तजिया सुनेंगे और उस पर बात भी करेंगे। जी तारिक साहब, आप ज़रा। ज़मीर, एक्चुअली इस मुल्क में जो ये मौजूदा इलेक्शन हुए हैं उसमें बुनियादी जो मसला था वो ये था कि जो मॉन्स्टर इस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया था 18 के इलेक्शन में, उसने अपने ही मुक़्तदरा को खाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क की सलामती तक दाव पे लग गई। जी। और फिर मुक़्तदरा ने फैसला किया उस वक्त की पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मिलके इस जिन को बोतल में बंद किया जाए। जिन को बोतल में बंद किया जाए। अच्छा, ये अमल जो है ये बहुत कंसंट्रेटेड फोकस तो जो मांगता था जी। लेकिन हमने देखा मुसलसल ये मतलब ऑब्जर्वेशन जो है ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी और साफ़ी और हलकों में कि वो फोकस नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को अपनी, जिस तरह सियासी लोग अपनी गलती तस्लीम करते हैं कि हमने ये किया तो गलत कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था, इलेक्शन इस तरह नहीं होने चाहिए थे, ये सारा कुछ इसी तरह मुक़्तदरा या इस्टेब्लिशमेंट जिसको जो भी नाम उसको दे दीजिए, उन्हें भी चाहिए था कि वो अगर पब्लिकली ये तस्लीम नहीं भी करना चाहते तो कम अज़ कम अपने हलकों में बैठ के तो ये रियलाइज़ करते कि बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है, जिस तरह से अदलिया ने किया जी हाँ, भट्टो केस में। हाँ, अदलिया ने भी अपना एक किरदार अदा किया। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अभी तक, पहली बात तो ये है कि ना सिर्फ कि वो गलती नहीं मान रही और उन किरदारों को जो उस गलती के मुर्तकब हुए उनको भी कह लीजिए कि हाथ नहीं लगाने दे रही।
اس کے ساتھ ساتھ ظلم یہ ہے کہ وہ واپس اپنے کانسٹیٹیوشنل رول پہ بھی نہیں جا رہی، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ کو عدلیہ میں ریزنٹمنٹ نظر آتی ہے، آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ریزنٹمنٹ نظر آتی ہے، ایک غصہ، ایک لاوا پک رہا ہے، اور عوام میں بھی ہم عوام کہہ میں سکتے بھی، ہیں. ہاں جی. اور یہ سیاسی جماعتیں اس کہہ لیجیے تقسیم کو جو ان کے اندر سر اٹھا رہی ہے اس کو ہی ریزالو کرنے میں بزی ہو گئی ہیں، اور عوامی مسائل پہ ان کی توجہ نہیں جا رہی. اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان ایک رسہ کشی جو نظر آتی ہے، وہ بھی معاملات کو کہ حل کی پبلک طرف کے لیے مطلب وہ بھی ایک پبلک کو کوئی تکلیف دہ ریلیف امر ہے، نہیں مل کیونکہ پا رہا. نہیں مل پا رہا. ابھی کل کی رپورٹ ہے کہ کوئی 51,000 سے ابو پھر کیس جو ہیں وہ جو نیچے جا رہے تھے وہ پھر وہیں کے وہیں سٹینڈ کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو گندم کا سکینڈل سامنے آ رہا ہے، اس پہ بھی کیونکہ وہ نام جو ہیں وہ پھر انہی لوگوں کے ہیں جو اس وقت انٹرم سیٹ اپ کے اندر جی. اسٹیبلشمنٹ نے خود آگے لائے تھے، ان کے کہہ لیجئے کہ طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو اس کو بھی مطلب کسی منطقی انجام کی طرف نہیں جانے دیا جا رہا. اور اس سارے میں عمل میں جو ہمارا کسان ہے جس نے اس دفعہ بمپر کراپ پیدا کی ہے وہ سفر کر رہا ہے. وہ بھی سفر کر ٹھیک. اس کا ابھی تو ممکن ہے کہ وقتی ریلیف بھی ملے کیونکہ گندم کی پرائس گر رہی ہے تو روٹی سستی ہونے کا چانس بالکل بن رہا ہے، لیکن یہ اس قیمت پہ بنے گا کہ جس میں اگلے سال کے لیے یا اس سے اگلی جو گندم کی کراپ ہوگی اس میں کسان نہیں نکلے گا پھر اس کو کاشت کرنے کے لیے، وہ اس کو نقصان ہو رہا ہے. اور اس کا یہ نقصان جو ہے جب بھر نہیں پائے گا تو اس کے پاس نہ پیسے ہوں گے کہ وہ باردانہ خرید سکے یا فرٹیلائزر خرید سکے یا اس طرح کے کام. اس کو ہم انتظامی نااہلی کہیں گے یا اندرونی رسہ کشی کہیں گے؟ یہ اندرونی رسہ کشی ہی کا ایک مظہر ہے. یہ بھی ایک اس کا مظہر. اور اس میں نااہلی یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں کر سکتے، ٹرائی کر سکتے، ورنہ تو یقیناً ان سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے تھا کہ جب بمپر کراپ کی خبریں آ رہی تھیں تو ہم نے امپورٹ کیوں کی گندم، اور وہ بھی چھوٹی تعداد میں، بہت بڑی $1 سے زائد بتا رہے ہیں، مقدار میں کر دی. اچھی خاصی اماؤنٹ ہے یہ. تو یہ ساری صورتحال میں بظاہر جب چیزیں جو ہیں کہہ لیجئے کہ سیٹل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بظاہر، ان کے اندر ایک کرائسس جو ہے وہ ابھر رہا ہے اور ایک لاوا پک رہا ہے. اس لاوے کو کہیں سے بھی راستہ ملا تو وہ سارے کو لپیٹ میں لے لے گا. اب ہونا یہ چاہیے کہ پھر وہی کہ جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیٹھیں اور ایک بات پہ صرف اتفاق کر لیں کہ اپنے اپنے آئینی کردار میں اپنی جوڈکشن میں وہ واپس چلے جائیں. یس. اور اس ملک کے عوام کو ریلیف دینے کا سوچیں. اس ملک کی ایلیٹ نے بہت فائدے اٹھا لیے، اس ملک کی ایلیٹ نے بہت عیاشی کر لی، ابھی بھی اٹھا رہے ہیں، بہت عیاشی کر لی، لیکن اب وہ مقام آ گیا ہے جہاں پہ آپ اس سے آگے اس طرح نہیں جا سکتے. یہ ریئلائزیشن نہیں آ پا رہی. میرے نزدیک یہ ریئلائزیشن بہت ضروری ہے کہ ہم معاملات کو اس طرح آگے نہیں لے جا سکتے، یہ ملک کی سروائیول خطرے میں آ جائے گی. جس طرح ہم چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں اور جو لڑائی ہماری ایلیٹ کے درمیان، مقتدرہ کے درمیان چل رہی ہے، جو رسہ کشی ہو رہی ہے، وہ رسہ کشی میں ہم ملک کی سالمیت جو ہے وہ داؤ پہ لگتی نظر آ رہی ہے. تو اب حال ہی میں سپریم کورٹ میں 6 ججز نے ایک خط لکھا. اس کے بعد کہہ لیجئے کہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہی تمام ہائی کورٹ سے ان کی رائے مانگی گئی. وہ رائے جو پچھلی ہیئرنگ میں اٹارنی جنرل صاحب نے پڑھ کے سنائی ہے کورٹ پروسیڈنگ میں،
وہ بہت خوفناک ہے، کیونکہ آپ کے ہائی کورٹ سارے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ مداخلت ہے. اچھا، اور وہ مداخلت کے لیے ڈیفینیٹلی کوئی پرٹیکولر کہہ لیجیے انسٹانس نہیں دیا جا رہا، جیسے شوکت صدیقی نے کیا تھا. شوکت صدیقی نے جو بات کی تھی وہ باقاعدہ انہوں نے نام لیا، انہوں نے وہ واقعات بیان کیا، پبلک فورم پہ جا کے کیا. ایسی کوئی صورتحال تو سامنے نہیں لائی جا رہی سوائے اس کے کہ وہ جج صاحب کے کیمرہ لگا ہوا تھا اور ان کی وہ بیڈ روم کی تصویر. یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جن ججز نے خط کی بات کی ہے یا اس طرح کے جو چند وہ ہیں، یہ کسی اور کی اماں پر بھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جناب آپ عدلیہ میں بھی، جو عدلیہ کیونکہ ایک بہتر پوزیشن میں جا رہی تھی، جیسے ہی فائز صاحب آئے ہیں انہوں نے اس کی اصلاحات کرنے کی کوشش کی، ان کی مراعات ختم کرنے کی کوشش کی، اور کئی اس طرح کے جو اچھا جس کو نا گڈ مطلب عوام میں ایک پذیرائی مل رہی تھی. تو یہ بعض اوقات جو ہماری جو مخالف قوتیں ہوتی ہیں اس کی وہ بھی تو انوالو ہو سکتی ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ان لوگوں کو. دیکھیے جہاں تک ہے کہ آپ کا دشمن یا مخالف، ہاں جی، اس کی تو جو انوالومنٹ ہوگی، اس کی جو چالیں ہوں گی، اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہے ہی دشمن اور مخالف ہے. لیکن میں تو بات کر رہا ہوں کہ یہ سارے ایک دوسرے کے مخالف ہے، سچ نہیں ہے. یہ سارے ہی اس ایلیٹ کلچر کے پروردہ ہیں. اگر اس ایلیٹ کلچر کو نقصان پہنچتا ہے تو ان سب کو نقصان پہنچنا ہے. تو ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں ان کو اس حوالے سے بات نہیں کر رہا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 6 ججز نے خط لکھا، اس میں صرف ایک واقعہ وہ جو میں نے کہا جج کی ریکارڈنگ کا ہے جس میں کیمرے برآمد ہوئے، اور پھر اس کے بعد بابر ستار، ہاں جی اپنے جسٹس بابر ستار کے خلاف ایک کمپین سٹارٹ ہوئی. عطر من اللہ مندوخیل اور جمال مندوخیل اور ان کے خلاف بھی ایک کمپین. لیکن یہ کمپین بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل کیس لگتا ہے اس میں سے ایک پارٹی اس کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ ججز کے اوپر کیچڑ اٹھا رہی ہے، اور وہی ان کے عوام اور دوسرے حمایتی میڈیا میں بھی ایک مطلب اور سوشل میڈیا اس پہ بیسک جو رول ادا کر رہا ہے. اب جو صورتحال بن رہی ہے، ٹھیک ہے، کہا جا رہا ہے کہ ایجنسیز مداخلت کرتی ہیں یا فوج مداخلت کرتی ہے. فار دیٹ میٹر اگر ہم بہت اسپیسیفک ہو جائیں تو جو بات شاید اس طرح نہیں ہے جس طرح کہی جا رہی ہے. لیکن مداخلت تو جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ عدلیہ خود مداخلت کرتی ہے. جب آپ مانیٹرنگ جج مقرر کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ مداخلت ہے انصاف میں. آپ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ جس جج کے پاس کیس ہے وہ ایک خاص قسم کا فیصلہ دے. یہ اوپر کا پریشر ہے، ججز کا اپنا پریشر ہے. یہ بھی بات بہت کلیئرلی سامنے آئی کہ ججز کی فیملی کا پریشر ہوتا ہے، سوسائٹی کی لوگ ہیں، اور یہ کئی چیزیں بلکہ بڑی پچھلے تو عرصے میں یہ ہوا بھی ایسے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں یہ ایشو آیا کہ کمپین چل رہی ہے بابر ستار کے خلاف یا فلاں کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام ججز جو ہیں وہ سوشل میڈیا واچ کرتے ہیں. تو پھر سوشل میڈیا کا اپنا ایک پریشر ہے، وہ بھی ہے. حالانکہ ہوتا یہ تھا کہ جو انصاف کی حد ہے وہ تو یہ تھی کہ آپ کسی کے ساتھ نہیں بلکہ آپ وہ چیزیں سنیں گے ہی نہیں تاکہ آپ اس سے متاثر نہ ہوں. اور پھر ججوں کے بارے میں ایک خود ملک ان کا الفیہ کہتا ہے کہ ہم خدا کو جواب دیں. بہت سیدھی بات کہی گئی جو میں نے بھی ایک آپ کے سامنے پچھلے ایک پروگرام میں کہی تھی کہ واضح طور پہ حلف میں لکھا ہوا ہے ججز کے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور یہ بات بالکل کیٹیگوریکل کلیئر ہے کہ اگر آپ کسی قسم کا بھی دباؤ برداشت نہیں کر سکتے، جس میں وہ ایجنسیز کا دباؤ ہو، وہ حکومتی دباؤ ہو، وہ گھر کا دباؤ ہو، وہ سوشل میڈیا کا دباؤ ہو، تو آپ انصاف نہیں کر رہے اور آپ اس جج کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے اہل نہیں ہیں. پرنسپلی تو یہی ہے. ہاں، پرنسپلی تو یہی ہے.
اب اس سارے ایشو کو لٹکایا جا رہا ہے، اور وہ جو ٹسل میں نے کہا نا، وہ رسا کشی جو مقتدرہ کے مختلف سیکشنز کے درمیان ہے، وہ اپنا اثر دکھا رہی ہے. لیکن سوچنا یہ پڑے گا، میرے نزدیک سپریم کورٹ کے اس بینچ کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو جواب یہ دینا ہے تمام ججز کو کہ آپ کے حلف میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے، آپ کو انصاف کرنا ہے بغیر کسی دباؤ میں آئے، اور دباؤ ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جسٹس کارنیلیس پہ، جسٹس کیانی پہ، جسٹس دورا پٹیل پہ، جسٹس صفدر شاہ پہ دباؤ نہیں تھے. میں آپ کو تھوڑی سی مطلب اس پہ انٹرپٹ کروں گا. ہمارے نیبر میں کئی ایسے واقعات ہوئے جو وہاں کے بہت بڑے پریشر گروپ ہیں، مذہبی گروپ ہیں، پھر سیاسی جو جماعتیں ہیں، انہوں نے کبھی کسی فلم پہ، کبھی کسی ایشو پہ، کبھی کسی ایشو کے اوپر اتنا زیادہ پریشر بلڈ کیا کہ وہ، لیکن وہاں کے ججوں نے کبھی اس پریشر کو نہیں لیا، انہوں نے فیصلہ انصاف کے تحت کیا. یہاں پہ آپ کے 4 بندے کھڑے ہو جائیں تو یہ فیصلہ بدل جاتا ہے. یہ تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں. ایون سیشن عدالتوں میں جب قتل کے مقدمے آتے ہیں تو ایسی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں جو اتنی مطلب کہہ لیجیے کہ وہ پاورفل ہوتی ہیں کہ باقاعدہ ان کو تھریٹ جاتی ہے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا تو مار دیں گے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ مارے بھی جاتے ہیں بیچارے. تو کیا وہ اس دباؤ کو برداشت نہ کریں اور فیصلے ان کے حق میں دے دیں؟ تو پھر تو بات نہ ہوئی. پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ کرسی چھوڑ دیں ان لوگوں کے لیے جو یہ دباؤ برداشت کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں. اور یہ میں ایک اور بات کہوں گا کہ یہ صرف ججز کی ہے بات نہیں ہے، اوورآل ایسے ہی. کیا اس ملک کے پولیس جو ہے وہ اس پریشر میں سے نہیں گزرتی؟ کیا اس ملک کی فوج اس پریشر سے نہیں گزرتی؟ کیا اس ملک کی بیوروکریسی اس پریشر سے نہیں گزرتی؟ حکومتیں اس پریشر سے گزرتی ہیں. مجھے آج تک ایک بات یاد ہے کہ ایک صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی اور وہ ایک فائل لے کے آئے، وہ اس کے کام تھے اس میں کوئی، تو میں بھی وہیں کھڑا تھا. تو بی بی نے وہ فائل دیکھی اور انہیں کہا، میں نام نہیں لے رہا حالانکہ مجھے پتہ ہے ان کا لاہور کے عہدیدار تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی. تو انہوں نے وہ فائل باقاعدہ میز پہ ایسے پٹکی اور باہر نکل گئے، اور بی بی کی آنکھوں میں نمی آ گئی. ان کا دیکھو میں نے اس کتنے کام کیے ہیں اور ایک کام غلط کام ہے جو مجھے کہہ رہا ہے اور میں نے نہ کیا تو یہ میرے ساتھ یہ کر کے جا رہا ہے. یہ پریشر سیاسی جماعتوں پہ آتا ہے اور سیاسی لیڈروں پہ زیادہ ہوتے ہیں کمپیریٹیولی. حل کیا ہے سر؟ مختصر اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ کو کانسٹیٹیوشن نے جو آپ کے ذمہ داریاں اور آپ کے حقوق مقرر کر دیے ہیں آپ اس میں لوٹ جائیں. اگر آپ نہیں لوٹیں گے تو یا تو خدا نخواستہ اس ملک کے ساتھ کچھ کر بیٹھیں گے، یا پھر آپ اپنے ادارے اپنے انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ اس ایسی ایک مطلب ایک عوامی کہہ لیجیے کہ اپرائزنگ میں کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں سارا کچھ بہہ جائے گا. میرے نزدیک بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آئینی رول کی طرف واپس جائیں. بہت شکریہ ناظرین. بڑا اہم ایشو تھا جس کے اوپر بڑی ایک پرمغز بھی گفتگو ہوئی. طارق صاحب نے اس کے اوپر جس طرح سے، کیونکہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ پریشر تو ہیں سب پہ ہیں، ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر بھی اندیکھے اندیدہ پریشر ہوتے ہیں. لیکن ہماری جو پولیٹیکل فورسز ہیں، پولیٹیکل ایلیٹس ہیں، ہمارے پاس 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں، 1 سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، پھر 4 گورنر ہیں. ان کا برحال اپنا ایک اہم کردار ہے کہ یہ کیونکہ قانون ساز ادارے ہیں، یہ اس طرح کی قانون سازی کریں اور خود اپنے کریکٹر میں اس قدر مضبوط ہوں کہ کوئی ان کو ڈسٹرب نہ کر سکے، اور کوئی بھی ادارہ جو ہے، کوئی بھی محکمہ جو ہے، وہ اپنی جو اس کی حدود ہیں اس کو، لمٹس کو کراس نہ کرے. تو یہی واحد ورل ایک حل ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اوورآل پوری دنیا میں یہ بات ہے. اور جہاں جو ملک ترقی یافتہ ہیں، مہذب ملک جن کو ہم کہتے ہیں، جنہیں ہم فالو کرتے ہیں، وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک سپاہی سے لے کر بادشاہ تک جو ہے، یا ایک کانسٹیبل سے لے کر ہمارے پریزیڈنٹ تک کسی بھی رول کو وائلیٹ کر رہے. تو اس لیے وہ لوگ مہذب بھی ہیں، ترقی یافتہ بھی ہیں، اور وہاں پہ امن امان بھی ہے.
ہم اگر آج ان مسائل کا شکار ہیں تو اس میں یہ کہ ہمارے کانسٹیبل سے لے کے پریزیڈنٹ تک اور باقی جتنے بھی محکمے ہیں یہ اپنی اپنی حدود جو ہے وہ کراس کرتے ہیں، جس کا نقصان بہرحال شاید ان کو تو نہ ہوتا ہو لیکن ملک کو ہوتا ہے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ جو پبلک کا جو غصہ ہے، پبلک کی جو ڈسکشن ہے مختلف محفلوں میں، وہ کھلے عام ہونا شروع ہو گئی ہے ان سارے لوگوں کے خلاف۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کسی بہت ایسے خدا نخواستہ کسی ایسے حادثات کی طرف بڑھیں، تو ہماری جو مقتدرہ ہے، ہماری جو ایلیٹ ہے، ہماری جو عدلیہ ہے، ہماری بیوروکریسی ہے، ہمارے محکمے ہیں، ان ساروں کو اپنے اپنے کردار کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ ملک ہے تو پھر آپ کی بھی حکومت ہے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔